बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कैसे पकाएं और कैसे खाएं। महंगी गैस वो भी न मिलने के बराबर। घर पर 2 वक्त की रोटी पकाना भी मुश्किल हो गया। सर्दियों का आगाज होते ही बेशतर इलाकों में गैस की लोड शेडिंग शुरू हो गई। शहरियों का कहना है कि गैस लोड शेडिंग ने मुश्किलात में इजाफा कर दिया। मुतबादिल ईंधन भी शहरियों की पहुंच से दूर हो गया। का आगाज अभी हुआ ही है कि शहर के बेशतर इलाकों में गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो गया। शहरियों का कहना है कि एक तरफ महंगाई ने जान खा रखी है तो उधर गैस की लोड शेडिंग ने जीना दोबर कर दिया। सुबह के वक्त बच्चों के नाश्ते के लिए भी गैस मैसर नहीं होती। सुई गैस पे जो गरीब बंदे ने कोई मदद करो, कोई सुई गैस आए, कोई बच्चे खाना खान टाइम ते नाल उन्हें बच्चे खाना भी नहीं मिलता, ना कोई सुबह का नाश्ता मिलता है। गैस लोड शेडिंग के बायस शहरी सुई गैस की अदम फराहमी के बायस ईंधन के महंगे मुतबादिल ज़राए इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। गुज़िश्ता बरस 500 रुपए मन में दस्तयाब लकड़ी 800 रुपए मन हो जाने से गैस लोड शेडिंग का शिकार शहरी शदीद मुआशी मुश्किलात से दो चार हैं। बहुत मुश्किल है, गैस तो बिल्कुल ही आता नहीं है। तो पिछली दफ़ा की तरह ये इस दफ़ा 300 रुपया महंगाई हो गई है मन के पीछे। पिछली दफ़ा 500 थी, इस दफ़ा 800 रुपये मन है। महंगे ईंधन में लकड़ी के साथ साथ एलपीजी की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। इस वक्त एलपीजी 210 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है, जो आवाम की पहुंच से बाहर है। सी गैस तो आ ही नहीं रही, बिल्कुल जो है काफ़ी मुश्किल आता है। सुबह को बच्चों ने जाना होता है स्कूल में, ठीक है, तो नाश्ते के बगैर जो है वो नहीं जाया जा सकता। और वफाकी हुकूमत ने मौसम सरमा में गैस की 15 घंटे की तवील लोड शेडिंग का फैसला कर लिया। सारिफीन को 24 घंटों के दौरान सिर्फ 9 घंटे गैस दस्तयाब होगी। शहरियों का कहना है कि हुकूमत आम आदमी की मुश्किलात पर भी तवज्जो दे, गैस की फराहमी को यकीनी बनाए। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा तो कम से कम दूसरे ईंधन की कीमतों में कमी करे ताकि हम अपने चूल्हे जला सकें। कैमरा टीम के हमरा चौधरी फहद कयूम, सिटी 42। ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप्स डीलर्स एसोसिएशन ने 25 नवंबर को लाहौर में पेट्रोल पंप्स बंद करने का ऐलान कर दिया। मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का इंदिया दिया। ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप्स डीलर्स एसोसिएशन ने मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान किया। मरकजी रहनुमा पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन माजिद अंसारी का कहना था कि 25 नवंबर को लाहौर में पेट्रोल पंप्स बंद रहेंगे। लाहौर समेत मुल्क भर के पेट्रोल पंप्स बंद रहेंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने मुतालिबात तस्लीम करने की यकीन दहानी कराई थी। इसी यकीन दहानी की बुनियाद पर 5 नवंबर की हड़ताल की कॉल वापस की थी। हुकूमत ने यकीन दहानी पर कोई अमल दरामद नहीं किया। अब दोबारा 25 नवंबर को हड़ताल का ऐलान किया। माजिद अंसारी ने कहा कि हुकूमत ने हमारे मुतालिबात तस्लीम नहीं किए। जब तक डीलर मार्जिन 6% नहीं किया जाता, हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं होंगे। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात इख्तिताम पजीर हो गईं। उर्स के आखिरी रोज़ अकीदतमंदों की कसीर तादाद में शिरकत। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात इख्तिताम पजीर हो गयी। मुल्क भर से अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। उर्स के आखिरी रोज मजलिस शोरा के अरकान और तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद हुसैन रिजवी ने कारकुनों से खिताब किया। सरमाया दीन व मिल्लत हजरत मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से लेकर नीचे तक जिसने भी जो सही की, हमारा सबका उनको लिए खराब यकीन है। सबके लिए जो भी थे, जिन्होंने भी इखलास से जो कुछ किया, अल्लाह ताला उन्हें दीन और दुनिया से की नेमतों से मालामाल करे। उर्स तकरीबात की सिक्योरिटी के लिए 2000 से जायद पुलिस अफसरानों एहलकार तैनात किए गए, जबकि मुल्तान रोड को समनाबाद मोड़ से स्कीम मोड़ तक ट्रैफिक के लिए बंद रखा गया। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के उर्स का इख्तिताम होने पर मुल्तान रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। कैमरा टीम के हमरा फहद भट्टी, सिटी 42। वनडिश की खिलाफ वर्जी पर एक्शन। असिस्टेंट कमिश्नर कैंट ने बेदिया रोड पर वाक़े फार्म हाउस को सरबो मोहर कर दिया। फार्म हाउस में वनडिश की खिलाफ वर्जी की जा रही थी। तफसीलात जानते हैं, सईद अहमद सईद ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी बात करेंगे। शहजाद खान हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, बताइएगा इस कार्रवाई का हवाल। जी बिल्कुल, वनडिश की खिलाफ वर्जी पर ये एक्शन लिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर कैंट ज़ीशा नसरुल्लाह रांझा ने दीवाने खान फार्म हाउस बेदिया रोड को सरबमोहर कर दिया है और इस हवाले से एसी कैंट ज़ीशा नसरुल्लाह रांझा का ये कहना है कि दीवाने खान फार्म हाउस में वनडिश की खिलाफ वर्जी की जा रही थी। उनका ये कहना था कि मैरिज फंक्शन एक्ट 2018 के तहत एक से ज्यादा डिशेज पर पाबंदी आयद है, जबकि दीवाने खान फार्म हाउस में जो शादी की तकरीब चल रही थी, इसमें मेहमानों को एक से ज्यादा डिशेज जो थी वो दी जा रही थी, जिसकी बुनियाद पर ज़िला इंतजामिया की जानब से ये कार्रवाई अमल में लाई गई है। उनका ये कहना था कि तहसील कैंटसमेर शहर के किसी भी इलाके में, किसी फार्म हाउस में, किसी मार्की में या किसी शादी हाल के अंदर
اگر ون ڈش کی خلاف ورزی کی جائے گی تو اس حوالے سے نہ صرف وہ فارم ہاؤس یا شادی ہال سیل ہوگا بلکہ جن لوگوں کا یہ فنکشن ہوگا ان کے خلاف بھی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. تو اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ AC کینٹ کی جانب سے اس دیوان خان فارم ہاؤس کو سیل کر دیا گیا ہے اور مقدمے کا اندراج بھی کروا دیا گیا ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا شہزاد. فیروزپور روڈ تالاب میں تبدیل ہو گیا. پرانا کہنا سٹاپ سیوریج پائپ لائن خراب ہونے سے پانی مین روڈ اور سروس روڈ پر جمع ہو گیا. ٹریفک کی لمبی قطاریں جبکہ شہریوں کو آمد و رفت میں مسائل کا سامنا رہا. یہ نہ کسی جھیل، نہ تالاب اور نہ ہی کسی ندی کا منظر ہے، بلکہ یہ شہر کی اہم شاہراہ مین فیروزپور روڈ کے مناظر ہیں جو نکاسیاب کی خرابی کے باعث پانی میں ڈوب چکا ہے. سیوریج کا گندا پانی گھروں اور دکانوں میں بھی داخل ہو رہا ہے، جسے روکنے کے لیے رہائشیوں نے اپنی مدد آپ کے تحت مٹی ڈلوائی. ہمیں پتہ ہے جب بھی بارش ہوتا ہے نا اس کے لاکھوں کا نقصان ہوتا ہے. یہ پانی اندر جاتا ہے اور لوگوں کے گھروں میں بھی داخل ہوتا ہے. اس کے علاوہ بہت سارے مسائل ہیں. 3 دن سے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ. 5 ادارے مختلف قسم کے، بلدیہ کے، ہائی وے کے، WMC کے آ کے فیزیبلٹیز بنا کے لے کے گئے ہیں، پوچھ کے لے کے گئے ہیں. 3 دن ہو گئے ہیں، ابھی تک ان کی طرف سے کوئی نہیں آیا. سیوریج سسٹم ناکارہ ہونے پر رہائشی حکومت پر پھٹ پڑے. شہریوں کا کہنا ہے کہ متعدد شکایات کے باوجود مسئلہ حل نہ ہو سکا. یہ پانی کا نکاس اسی طرح ہی ہے، جو اس کا نکاس ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے. اور جو یہ حالت آپ کو نظر آ رہی ہے جو خواتین کے ساتھ، جو بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو ٹریفک کے ساتھ ہو رہا ہے. ملک کے اوپر عذاب آیا نا 3.5 سال سے عمران کی شکل میں، یہ جب تک رہے گا یہ ایسے ہی رہے گا. ہم تو دعا کرتے ہیں یہ ختم، ورنہ پہلے بھی تو تھا یہ روڈ. مین فیروزپور روڈ اور سروس روڈ پر پانی جمع ہونے سے ٹریفک کی روانی بھی بری طرح متاثر ہوئی. گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی اور شہریوں کو آمد و رفت میں شدید مسائل کا سامنا ہے. پرانا کانا روڈ پر سیوریج مسائل پر یہاں کے رہائشی حکومت پر پھٹ پڑے ہیں اور ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ جلد از جلد اس مسئلے کو حل کیا جائے. کیمرامین کاشف بیگ کیمرہ عثمان علیم، سٹی 42. علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے مرکزی رن وے کی مرمت کا کام مکمل نہ ہو سکا. رواں سردیوں میں بھی فلائٹ آپریشن متاثر رہنے کا امکان ہے. لینڈنگ اور ٹیک آف کا جدید سسٹم بند ہونے سے طیارے شدید دھند میں لینڈنگ اور ٹیک آف نہیں کر سکیں گے. علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے مرکزی رن وے پر مرمت کا کام ہونے کے باعث سیکنڈری رن وے پر فلائٹ آپریشن جاری ہے. ذرائع کے مطابق موسم سرما میں لاہور ایئرپورٹ کا سیکنڈری رن وے فلائٹ شیڈول کے لیے ناکافی ہے. لاہور ایئرپورٹ پر دھند میں طیاروں کی لینڈنگ اور ٹیک آف کا سسٹم تاحال بند ہے. اطالوی سفیر نے اہلیہ کے ہمراہ لاہور کے تاریخی مقامات کی سیر کی. لاہور کی تاریخ اور ثقافتی خوبصورتی کو خوب سراہا. اطالوی سفیر نے وفد کے ہمراہ مسجد وزیر خان کا دورہ کیا. سیکرٹری کونسل ریاض حسین بھی ہمراہ تھے. وفد نے بادشاہی مسجد بھی دیکھی. اطالوی سفیر کی اہلیہ بھی ان کے ہمراہ تھی. ٹورسٹ گائیڈ احمد فاروق نے وفد کو تاریخی مقامات کی سیر کروائی اور تاریخ سے متعلق آگاہ کیا. اطالوی سفیر نے کہا کہ پاکستان اپنی تاریخی اور ثقافتی حیثیت میں الگ مقام رکھتا ہے. لاہور کے تاریخی مقامات کو دیکھ کر اچھا لگا. پاکستان میں سیاحتی سرگرمیاں خوبصورتی کی عکاس ہیں. ان کی اہلیہ نے بھی زندہ دلانے لاہور کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور خاص کر لاہور سے انسیت ہے. Our first trip to Lahore, but I can tell you that I just born, as you explain us. Thank you so much for this beautiful experience. Really, it was unique, beautiful, and I will keep it in my heart for all my life. Thank you. آباری ہوٹل میں آسما جہانگیر کانفرنس کا دوسرا روز. مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی معروف شخصیات نے شرکت کی. آسما جہانگیر کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا گیا. آباری ہوٹل میں منعقدہ 2 روزہ آسما جہانگیر کانفرنس کے دوسرے روز مختلف موضوعات پر سیشنز کا انعقاد کیا گیا. سیاسی، سماجی، صحافتی اور مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والی معروف شخصیات نے اظہار خیال کیا. اقلیتوں کے تحفظ، جبری مذہب کی تبدیلی اور جبری شادیوں کے موضوع پر منعقدہ سیشنز میں کینیڈین ہائی کمشنر H.E. وینڈی گلیمور نے اظہار خیال کیا. Early and forced marriage is an issue even in Canada, and we shouldn't be surprised by that. When I was looking up statistics of what actual impact this had in my own society, there is about 1%. احتساب کے موضوع پر منعقدہ سیشن میں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، PPP رہنما قمر زمان کائرہ، سینیٹر سید علی ظفر، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ حیدر رسول مرزا اور صدر سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن صلاح الدین احمد نے اظہار خیال کیا. If you want accountability of politicians, it's very simple. The whole world does it. You don't need special laws. It's about tax laws.
the people who apply taxes on the people of Pakistan should answer for their own assets. They should answer for their own lifestyles. ریاست کا بنیادی ڈھانچہ جو ہے وہ کیا صرف لوگوں کے قانون بنا دینے سے، چند مطالبات کر دینے سے؟ دنیا میں کبھی ایسا ہوا خواتین و حضرات کے کسی معاشرے میں قانون بننے سے معاشرے ٹھیک ہو گئے ہو؟ ایسا کبھی نہیں ہوا، میری دانش میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ یہ کنٹینیو سٹرگل ہے، اور جب تک آپ ایک صحیح معنوں میں معاشرہ، ایک لبرل معاشرہ تشکیل دیتے ہیں، پھر آپ کی لبرل سوسائٹی جنم لیتی ہے۔ چھوٹے صوبوں کی مسائل پر پینل ڈسکشن میں سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ، افرا سیاب خٹک، ایاز لطیف پلیجو، زاہد خان نے چھوٹے صوبوں کی مسائل پر روشنی ڈالی۔ جو اسٹریٹجیکل کور ہے وہ ہم تو پختونخوا اور بلوچستان دے رہے ہیں۔ میں پنجاب کے دانشوروں سے یہی کہوں گا کہ جب تک آپ نہیں اٹھیں گے نا، اس ملک میں قانون کی بالادستی نہیں ہوگی، اور اسی طرح بھوک، افلاس، بے روزگاری میں ہم لوگ برباد ہوتے جائیں گے۔ آسمان جہانگیر کانفرنس کے دوسرے روز سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر احسن بھون، لیگی رہنما پرویز رشید، مصدق ملک، منیز جہانگیر، حامد میر، فرت اللہ بابر، سلیمہ ہاشمی، ناصر زیدی، عابد ساکی اور دیگر نے شرکت کی۔ آسمان جہانگیر کانفرنس میں نہ صرف ملکی بلکہ غیر ملکی دانشوروں نے بھی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی اور کانفرنس کے انعقاد کو خوشائند قرار دیا۔ کیمرہ ٹیم انجم شہزاد، وسیم نثار اور سید معراج کے ہمراہ عمر ڈار، سٹی 42۔ نئے بلدیاتی نظام میں بلدیاتی اداروں، نیبرہڈ اور ولیج کونسل کے اختیارات کا تعین کر دیا گیا۔ کنٹرولڈ ایریاز میں لینڈ یوز رولز، لینڈ سب ڈویژن اور زوننگ کا اختیار بلدیاتی اداروں کو تفویض کر دیا۔ نئے اربن ایریاز، ٹول ٹیکس کلیکشن سمیت سبزی اور فروٹ منڈیوں کا انتظام بھی بلدیاتی اداروں کے پاس ہوگا۔ پنجاب کے نئے بلدیاتی نظام میں میٹروپولیٹن کارپوریشن لاہور سمیت 290 بلدیاتی اداروں، 1883 نیبرہڈ کونسلز اور 3364 ولیج کونسلز کے اختیارات کا تعین کر دیا گیا۔ نئے نظام میں بلدیاتی ادارے ماسٹر پلان اور لینڈ یوز رولز پر عمل درآمد کرانے کے پابند ہوں گے۔ کنٹرولڈ ایریاز میں نئے اربن ایریاز کی ڈیزائننگ، بیوٹیفیکیشن آف اربن ایریاز اور ڈیولپمنٹ پلاننگ کا اختیار بھی بلدیاتی اداروں کو دے دیا گیا۔ ریگولیٹ سائٹ ڈیولپمنٹ اور ہاؤسنگ اسکیم کی منظوری کا اختیار بھی تفویض کر دیا گیا۔ شہر کی خوبصورتی کے لیے پارکس کی تعمیر، مونومنٹ اور یادگار کی تعمیر کا اختیار بھی بلدیاتی اداروں کے پاس ہوگا، جبکہ شاہراہوں اور عوامی مقامات کو کسی کے نام سے منسوب کرنے کا اختیار بلدیاتی اداروں کے پاس ہوگا۔ پاپولیشن کنٹرول، فیملی پلاننگ، پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر، اسکول ایجوکیشن، لٹریسی، نان فارمل بیسک ایجوکیشن کی فراہمی بلدیاتی اداروں کی ذمہ داری ہوگی۔ NA 133 کے الیکشن کی بات کریں گے۔ مسلم لیگ نون کی انتخابی مہم جاری ہے۔ قائد ملت کالونی، جوہر ٹاؤن اور ٹاؤن شپ میں تقاریب اور کارنر میٹنگز کا اہتمام کیا گیا۔ قائد ملت کالونی میں میاں غلام مصطفیٰ اور راجہ آصف شریف کی جانب سے تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کا کہنا تھا کہ پرویز ملک مرحوم نے ہمیشہ نیک نیتی سے عوام کی خدمت کی۔ اب ہمارا فرض ہے کہ ضمنی الیکشن میں شائستہ پرویز ملک کی کامیابی کے لیے کردار ادا کریں۔ تر پینے پولنگ سٹیشنہ تھے کہ اللہ ساڑھا ریزلٹ بہتر کرے گا اور نواز شریف ایک دفعہ پھر ملک کی باغ دوڑ سنبھالے گا اور پھر اس ملک میں لہر پیر ہوئے گی، اتاڑے ووٹ کی عزت ہوئے گی، آئین دی بحالی ہوگی، 73 دا مقدس آئین جڑا ختم نبوت دا دفاع کر دے ادھی حفاظت واسطے نکلو، رب تانوں بخش دے گا۔ جوہر ٹاؤن میں بھی انتخابی مہم کے سلسلے میں تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے MNA علی پرویز ملک نے کہا، 5 دسمبر کو ووٹ کی طاقت سے مسلم لیگ نون کی امیدوار شائستہ پرویز ملک کو کامیاب کروائیں گے۔ آپ سب یہ بخوبی واقف ہیں کہ یہ وہ عورت ہے جو میاں نواز شریف صاحب کے جھنڈے تلے، جنہوں نے کرونا کے اندر بھی آپ کے درمیان جو ہو سکتا تھا اپنی حیثیت کے مطابق بھرپور خدمت کرنے کی کوشش کی، اور انشاءاللہ ان کا یہ ابھی بھی یہی عہد ہے کہ انشاءاللہ اپنے قائد کے جو منشور کے تحت، اس کے مشن کے تحت اس معاملے کو آگے لے کے چلیں گی۔ ادھر ٹاؤن شپ میں NA 133 کے ضمنی الیکشن کے سلسلے میں مسلم لیگ نون کے رہنما مہر اشتیاق احمد اور توصیف شاہ نے نون لیگی رہنماؤں سے میٹنگ کی۔ مہر اشتیاق احمد کا کہنا تھا کہ موجودہ حکمران ناکام ہو چکے ہیں۔ سید توصیف شاہ نے کہا کہ عوام بھاری اکثریت سے شائستہ پرویز ملک کو کامیاب کروائیں گے۔ صدر پیپلز پارٹی آصف علی زرداری سے پارٹی رہنماؤں کی بلاول ہاؤس میں ملاقات ہوئی۔ سابق سینیٹر نیر بخاری اور پارلیمانی لیڈر حسن مرتضیٰ نے ملاقات کی۔
NA-133 کے انتخاب میں پیپلز پارٹی کی انتخابی مہم پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ حسن مرتضیٰ نے NA-133 میں انتخابی مہم کے بارے میں بریفنگ دی۔ صدر پیپلز پارٹی کی جانب سے PP کی شاندار انتخابی مہم پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ صدر پیپلز پارٹی آصف علی زرداری سے پارٹی رہنماؤں کی بلاول ہاؤس میں ملاقات ہوئی۔ سابق سینیٹر نیر بخاری اور پارلیمانی لیڈر حسن مرتضیٰ نے ملاقات کی۔ NA-133 کے انتخاب میں پیپلز پارٹی کی انتخابی مہم پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ حسن مرتضیٰ نے NA-133 میں انتخابی مہم کے بارے میں بریفنگ دی۔ صدر پیپلز پارٹی کی جانب سے PP کی شاندار انتخابی مہم پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ انتخابی مارکہ NA-133 UC 220 وفاقی کالونی اور ٹاؤن شپ 12 بلاکس میں پیپلز پارٹی کی جانب سے کارنر میٹنگز کا انعقاد کیا گیا۔ چودھری محمد اسلم گل، قمر زمان کائرہ، عثمان ملک، رانا فاروق سعید، فیصل میر، ملک ندیم افضل، سونیہ خان اور دیگر نے شرکت کی۔ وفاقی کالونی کارنر میٹنگ UC صدر میاں نعیم ظفر کی جانب سے منعقد کی گئی۔ کارنر میٹنگ میں غلام حسین چودھری، شیخ روشن اقبال، چودھری نصیر، چودھری اکرم، رانا ریاض، علامہ یوسف اوان، ریاض جٹ اور دیگر شریک ہوئے۔ راجہ پرویز اشرف، قمر زمان کائرہ اور اسلم گل نے خطاب کرتے ہوئے کہا، یو ٹرن خان نے آج ملک کو معاشی بدحالی کا شکار اور عوام کو بے روزگار کر دیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی ہی وہ واحد جماعت ہے جو عوام کو بحرانوں سے باہر نکال سکتی ہے۔ NA-133 کے ضمنی انتخابات کے حوالے سے پیپلز پارٹی کی جانب سے ٹاؤن شپ میں کارنر میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ پرویز اشرف، قمر زمان کائرہ، اسلم گل اور عثمان ملک دیگر پارٹی رہنما شریک ہوئے۔ PP رہنماؤں نے مخالفین پر تنقید کے خوب نشتر برسائے۔ جیالوں کو 5 دسمبر کو ٹھکا ٹھک مہریں لگانے کی تلقین کی۔ یونین کونسل 234 میں منعقدہ کارنر میٹنگ کا اہتمام چودھری عاطف رفیق، صداقت شیربانی اور وحید لودھی نے کیا۔ اسرار الحق برڈ، تنویر موہل، افنان برڈ، فیصل میر، ذوالفقار علی بدل اور ندیم بیگ مرزا شریک ہوئے۔ صدر مسلم لیگ نون میاں شہباز شریف کی سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ خلیل الرحمان خان کے گھر آمد ہوئی۔ بیٹے جسٹس شکیل الرحمان کی وفات پر اظہار افسوس کیا۔ سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ خواجہ محمد شریف اور سابق صدر لاہور ہائی کورٹ بار حفیظ الرحمان چودھری کے والد کی وفات پر بھی افسوس کا اظہار کیا۔ صدر مسلم لیگ نون میاں شہباز شریف سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ خلیل الرحمان خان کے گھر نیو گارڈن ٹاؤن گئے۔ میاں شہباز شریف نے ان کے بیٹے جسٹس شکیل الرحمان کی وفات پر افسوس کا اظہار کیا۔ شہباز شریف سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ خواجہ محمد شریف کے گھر بھی گئے اور ان کے بیٹوں خواجہ بلال اور خواجہ لطیف سے اظہار افسوس کیا۔ میاں شہباز شریف سابق صدر لاہور ہائی کورٹ بار حفیظ الرحمان چودھری سے بھی ان کے والد کی وفات پر افسوس کا اظہار کرنے گئے اور فاتح خوانی کی۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ گورنر پنجاب چودھری سرور کا ڈاکٹرز ہسپتال کا دورہ، صدر مسلم لیگ کاف چودھری شجاعت حسین کی عیادت کی اور صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ گورنر پنجاب چودھری سرور نے ڈاکٹرز ہسپتال میں صدر مسلم لیگ کاف چودھری شجاعت حسین کی عیادت کی۔ گورنر پنجاب نے چودھری شجاعت حسین کی جلد صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ گورنر پنجاب چودھری سرور کا کہنا تھا، چودھری شجاعت حسین منجے ہوئے اور محب وطن سیاستدان ہیں۔ چودھری شجاعت پاکستانیوں سے محبت کرنے والے انسان ہیں۔ اللہ ان کا سایہ پاکستانیوں پر ہمیشہ سلامت رکھے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی اور سینیٹر کامل علی آغا سے اوکاڑا کی معروف سیاسی شخصیت سید گلزار حسنین اور بیٹے سید سلمان حسنین کی ملاقات ہوئی۔ مسلم لیگ کاف میں شمولیت کا اعلان کیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ آزاد عدلیہ کے فیصلوں نے دنیا میں پاکستان کا وقار ہمیشہ بلند کیا۔ خود مختار ادارے ہی جمہوریت کی ضمانت ہوتے ہیں۔ عدلیہ ہمیشہ میرٹ پر فیصلوں سے آزاد ریاست کو پروان چڑھنے میں معاون ثابت ہوئی۔ چودھری پرویز الہی نے کہا کہ بروقت اور سستے انصاف کی فراہمی سے معاشرے میں جرائم کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ معاون خصوصی اطلاعات پنجاب حسان خاور کا AFOHS کلب میں منعقدہ نمائش کا دورہ میڈیا سے گفتگو بھی کی۔ کلب کے ممبرز نے ان کا استقبال کیا اور نمائش پر بریفنگ دی۔ حسان خاور نے اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، اس نمائش میں ہماری ثقافت اور فنکاروں کو اٹھایا گیا۔ یہ ماضی اور مستقبل کا ملاپ ہے جس سے ہمارے بچے فائدہ اٹھائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین الیکشن کمیشن کے اپنے پلان کا بھی حصہ ہے۔ CEO LWMC کی زیر صدارت آپریشنز اور فلیٹ مینجمنٹ افسران کا اجلاس ہوا۔ شاہراہوں کی صفائی ستھرائی کے لیے
مزید روڈ گینگز کی تعیناتی کا فیصلہ کیا گیا۔ CEO LWMC رافعہ حیدر کی زیر صدارت اجلاس میں روڈ گینگز کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر ڈپٹی CEO GM آپریشن، ڈپٹی GM آپریشن اور فلیٹ مینجمنٹ کے افسران بھی موجود تھے۔ اجلاس میں اسموک کے پیش نظر رنگ روڈ، سروس لین، مین کینال روڈ اور تمام انڈر پاسز کی صفائی کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ دا جینڈر گارڈین انسٹیٹیوٹ علی بلاک گارڈن ٹاؤن میں خواجہ سراؤں کے 5ویں بیچ کی گریجویشن تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ فاؤنڈر آف جینڈر گارڈین آصف شہزاد کی زیر نگرانی جینڈر گارڈین میں خواجہ سراؤں کے 5ویں بیچ کی گریجویشن تقریب منعقد ہوئی۔ 15 اسٹوڈنٹس کو اعزازی سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا۔ تقریب میں مہمان خصوصی MP عائشہ اقبال نے شرکت کی اور خواجہ سراؤں کو مستقبل میں باعزت طریقے سے روزی کمانے کے طریقوں سے آگاہ کیا۔ ہم اکثر لوگوں سے امید کرتے ہیں وہ کر نہیں پاتے، تو یہاں الحمدللہ میک اپ، ڈرائیونگ، کوکنگ، سٹیچنگ 4 طرح کے کورسز ابھی ہم کروا رہے ہیں۔ تو الحمدللہ چاہے ابھی 20 اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، انشاءاللہ ایک ٹائم آئے گا جب ہمارے اسٹوڈنٹس ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس نے چیلے اور گرو سے متعلق ٹیبلو پیش کیا جس کو حاضرین محفل کی جانب سے خوب سراہا گیا۔ اسٹوڈنٹس نے میک اپ کا ڈپلوما سیکھنے پر ادارے کا شکریہ ادا کیا اور مستقبل میں بہترین روزگار کمانے کا اعادہ بھی کیا۔ یہ سرٹیفکیٹ میں اب کسی بھی بیوٹیشین پارلر میں یا کسی سیلون میں دکھا کر اپنا خود کا ایک کام کروں گی اور انشاءاللہ آگے بڑھوں گی۔ جینڈر گارڈین سے میں نے بیوٹیشین کا کورس کیا اور میں اپنی کمیونٹی کو یہی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی یہاں پہ آئیں، یہاں پہ بہت اچھے کورسز کروائے جاتے ہیں اور بہت اچھے سکلز دے رہے ہیں۔ خواجہ سرا صرف سگنلز پر مانگنے یا روایتی میلوں میں رقص کر کے کمانے کی بجائے ہنرمند بن کر عزت سے روزگار بھی کما سکتے ہیں۔ پرعزم اور باہمت خواجہ سرا کو ہنرمند بنا کر ہم معاشرے سے بے روزگاری کو ختم کر سکتے ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ خواجہ سرا کے لیے روزگار کے بہترین مواقع فراہم کریں۔ کیمرامین ٹیپو منیر کے ساتھ کومل اسلم، سٹی 42۔ DHA نیشنل سوئمنگ چیمپئن شپ مردوں میں آرمی اور خواتین میں واپٹا کی ٹیم فاتح رہی۔ ایونٹ کے بہترین تیراک کہتے ہیں طویل عرصے بعد سوئمنگ کی بحالی پر خوشی ہے، کامیابی سے اعتماد میں اضافہ ہوا۔ DHA سوئمنگ پول میں ہونے والی چیمپئن شپ میں واپڈا اور آرمی کے تیراکوں کے درمیان دلچسپ مقابلے دیکھنے میں آئے۔ مردوں میں پاکستان آرمی فاتح رہی، واپڈا کی ٹیم رنر اپ، جبکہ خواتین ایونٹ میں واپڈا کی تیراک فاتح رہیں اور آرمی کی ٹیم دوسرے نمبر پر رہی۔ آرمی کے سید حسیب طارق 4 گولڈ میڈلز کے ساتھ چیمپئن شپ کے بہترین مرد تیراک، جبکہ واپڈا کی جہاں آرا نبی 5 گولڈ میڈلز اور 3 نئے قومی ریکارڈ بنا کر چیمپئن شپ کی بہترین خاتون تیراک قرار پائیں۔ خوشی تو بہت ہے، اوبیسلی پاکستان کا بیسٹ سوئمر ہونا آسان بات تو نہیں ہے، کافی اسٹرگل سے جا کر پھر ملتا ہے آپ کو یہ اچیومنٹ، تو خوشی تو بہت ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ اس مومنٹم کو آگے کیری فارورڈ کروں گا اور بہتر پرفارمنسز دوں گا پاکستان کے لیے۔ 2 سال پاکستان میں نہ نیشنل چیمپئن شپ ہوئی ہے نہ کوئی اور کمپٹیشن ہوا ہے، تو پاکستان میں نیشنل چیمپئن شپ ہونا بہت ضروری تھا، اس لیے کیونکہ آگے جو اپ کمنگ انٹرنیشنل کمپٹیشنز آ رہے ہیں اس کے لیے تاکہ ایک بیٹر پاکستان کی ٹیم بن سکے۔ اختتامی تقریب میں گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے فاتح کھلاڑیوں اور ٹیموں میں انعامات تقسیم کیے۔ کیمرامین رضوان علی کے ساتھ حافظ شہباز علی، سٹی 42۔ ایشین چیمپئن ٹرافی کے لیے قومی ہاکی ٹیم کا تربیتی کیمپ نیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں شروع ہو گیا۔ 29 کھلاڑیوں نے کیمپ میں رپورٹ کر دی۔ ڈھاکہ میں شیڈول ایشین چیمپئن ٹرافی کی تیاریوں کے لیے قومی ہاکی ٹیم کا تربیتی کیمپ نیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں شروع ہو گیا۔ کیمپ میں طلب کیے گئے 30 میں سے 29 کھلاڑیوں نے کیمپ میں رپورٹ کر دی۔ رضوان سینئر یورپ میں ہاکی لیگ کے بعد کیمپ جوائن کریں گے۔ صبح کے سیشن میں کھلاڑیوں کو فزیکل ٹریننگ کروائی گئی۔ ریماؤنٹس نے نیو ایج رزویز کو شکست دے کر کرنل شاہ رفیق عالم میموریل پولو کپ جیت لیا۔ شہریوں کی بڑی تعداد نے فائنل میچ دیکھا۔ لاہور پولو کلب میں ہونے والے فائنل میں ریماؤنٹس نے یک طرفہ مقابلے میں 1 کے مقابلے میں 7 گول سے کامیابی حاصل کی۔ فاتح ٹیم کے نیکلوس اینٹینو نے 4، راجہ تیمور ندیم اور عمران شاہد نے 1 گول سکور کیا۔ نیو ایج رزویز کا واحد گول تھامس نے سکور کیا۔ اس سے قبل کھیلے گئے سیبڈری فائنل میں ریجاس ڈیولپمنٹ ماسٹر پینٹس نے ڈائمنڈ پینٹس شیخو اسٹیل کے 6 کے مقابلے میں 7 گول سے کامیابی حاصل کی۔ شہریوں کی بڑی تعداد فائنل میچ دیکھنے کے لیے لاہور پولو کلب میں موجود تھے۔
ایسے گروپ کے زیر اہتمام ملک عطا محمد نیزہ بازی مقابلوں کا تیسرا روز ہزاروں کی تعداد میں شائقین مقابلوں سے لطف اندوز ہوئے۔ فیز 2 ایسے گارڈنز کالا شکاکو میں 3 روزہ ملک عطا ٹینٹ پیگنگ ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا۔ پاکستان بھر سے 230 ٹیموں نے حصہ لیا۔ 3 روزہ کانٹے دار مقابلوں کے بعد ٹیم ایس اے جی نے ٹیم آف اٹ میں تیسری پوزیشن حاصل کی۔ شائن کلب کی دوسری پوزیشن، حیدری کلب نے پہلی پوزیشن حاصل کر کے میلہ اپنے نام کر لیا۔ چیئرمین ایگری ٹورزم بابا راجہ کا کہنا تھا کہ ایسے گارڈنز واحد سوسائٹی ہے جو نیشنل لیول پر ٹینٹ پیگنگ ٹورنامنٹ کروا رہی ہے۔ ایسے گروپ آنے والے وقت میں انٹرنیشنل لیول پر ٹینٹ پیگنگ ایونٹ کا انعقاد کرے گا، جس میں بیرون ممالک کے گھڑ سوار بھی شرکت کریں گے۔ آج یہ ملک عطا ٹینٹ پیگنگ کا فائنل ڈے ہے ایسے گارڈنز میں، اور آج یہ تقریباً تمام ایونٹس جو ہیں وہ فائنل ان کے مقابلے ہو گئے ہیں۔ اب ٹیم آف 4 اس کا مقابلہ چل رہا ہے۔ ایسے گارڈنز نے سنگل میں فرسٹ اینڈ سیکنڈ پوزیشن لی ہے۔ ایسے گارڈنز نے ٹیم آف 8 میں 3rd پوزیشن لی ہے۔ اس موقع پر میزبان ٹیم کے کپتان مہر ناصر عباس کا کہنا تھا کہ ہم آنے والی تمام ٹیموں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ انشاءاللہ لوگوں کو اچھے مقابلے دیکھنے کو ملیں گے۔ ہم نے ایسے گارڈن میں خود ہی میلہ کروایا، ہم نے 3 پوزیشنیں لی ہیں، اور یہ ہم لوگوں کو سیر تفریح کے لیے نیزہ بازی کرواتے ہیں اور نواب صاحب کی یاد کے لیے کرواتے ہیں، کیونکہ نواب صاحب ایک پاکستان کو انہوں نے باہر کے ملکوں میں نام روشن کیا نیزہ بازی میں۔ ہماری بھی کوشش ہے کہ ہم بھی اسی طرح نواب کے ایک جو نام ہے اس کو روشن کریں۔ ٹینٹ پیگنگ کے ہوسٹ قاری امجد کا کہنا تھا کہ تمام ٹیموں نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ پورے پاکستان سے ٹیمیں آئی ہیں اور آج یہ تیسرا دن ہے، آپ نے اختتام پر جا رہا ہے، لیکن لاکھوں روپے کا انعام بھی دیا گیا ہے۔ اس میں سوار 12 سال سے لے کر تقریباً 80 سال تک سب لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا، اور بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے یہ بہت بڑا میلہ ایونٹ لگوایا ہے۔ ملک عطا محمد نیزہ بازی مقابلوں کے تیسرے روز ڈپٹی کمشنر محمد طاہر وٹو، نوابزادہ ملک ارسلان، ملک معتصم باللہ اوان اور بابر قیوم راجہ بھی میدان میں موجود تھے۔ انتظامیہ کی جانب سے کامیابی حاصل کرنے والی ٹیموں کی حوصلہ افزائی کے لیے نقد رقم دینے کا اعلان بھی کیا گیا۔ کیمرامین رانا عظیم کے ساتھ علی اکبر، سٹی 42۔ سینئر صحافی کامران ابرار کی جانب سے 28 برس بعد اپنے اساتذہ اور اسکول فیلوز کے اعزاز میں گلشن راوی میں ظہرانہ تقریب میں سماجی شخصیت شاہد قادر کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ شرکاء کی جانب سے اساتذہ اور مہمانوں کا پرتپاک استقبال کیا گیا، پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں۔ تقریب میں سینئر صحافی ضمیر آفاقی، جاوید قادر، مرتضیٰ صدیق، اویس اظہر، قاسم اکرم، سلیم ماڈل اسکول کے سینئر اساتذہ علی عارف زیدی، بشیر بھٹا اور محمد رزاق نے شرکت کی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔